अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इससे पहले की बात को आगे बढ़ाएं, उम्दतुत तालिब लिनैलिल मआरिफ इस किताब की तशरीह में एक सवाल पूछा गया था 2 दिन पहले इस ताल्लुक से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मना फरमाया है कि असर की नमाज के बाद से लेकर के गुरूब शम्स तक कोई नमाज नहीं है। और यह हदीस वाज़ेह है, कई किताबों में मौजूद है, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है और कई तुरुक से हदीस आई है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला सलाता बादा बादल असरी हत्ता तगरुब अश-शम्सु वला सलाता बादा सुबही हत्ता ततलु अश-शम्सु। इस तरह की हदीस है और बहुत सारी किताबों में हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है असर से लेकर गुरूब शम्स तक नमाज का पढ़ना और उसी तरह से सुबह यानी जो सुबह की सलात है बाद सुबह ही उसके बाद से लेकर के जब तक सूरज जो है तुलू ना हो जाए, इन अवकात के अंदर नमाज पढ़ने से वाज़े तौर पे मना फरमाया। दलील बिल्कुल वाज़े है। तो एक हदीस बयान की कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा राविया हदीस हैं, वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीक्रेटली या ओपनली कभी भी जब भी मेरे घर में नमाज पढ़ी तो कभी भी फजर से पहले की 2 रकातें और असर के बाद की 2 रकातों को कभी नहीं छोड़ा, मतलब दवाम के साथ उनको अदा करते रहे। तो ये जो हदीस है ये भी जो है सही बुखारी में मौजूद है और उसके अलावा भी दूसरी किताबों में मौजूद है हदीस, और हदीस सही है। और इसी ताल्लुक से जो है एक हदीस और सही मुस्लिम में आती है 833 नंबर पे, जिसमें कि हज़रत आयशा कहती हैं अन्नहा क़ालत वहिमा उमरु इन्नमा नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युतहर्रा तुलू शम्सी व गुरूबिहा। ये हजरत उमर जो है मिसकंस्ट्रू कर गए, इस बात को गलत समझ गए, इस बात को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है नमाजों को अदा करने से इन 2 औकात में। ये 833 नंबर की हदीस है। और इसके फौरन बाद एक हदीस आती है जो कि 834 नंबर की हदीस है सही मुस्लिम में। ये जो है किताबुस सलात में है, जहां पर मुसाफिरों की नमाज का बयान है, वहां पर ये हदीस है 834 834 नंबर की हदीस है। अब इस हदीस में क्या बयान कर रहे हैं वो जवाब इसमें आ जाएगा। इख्तिसार से मैं कहूँ तो जो उस दिन मैंने जवाब दिया था वही जवाब है ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो नमाज पढ़ते थे या जो पढ़ी थी उन्होंने वो ज़ुहर की छूट गई थी उसी को पढ़ा था। लेकिन इस हदीस में उनसे वो सवाल पूछा गया और उसके जवाब में उन्होंने बताया कि वो जो नमाज में पढ़ता हूँ वो ये है, और वो दवाम के साथ पढ़ने की उसके बाद वजह क्या रही। तो वो जवाब यहाँ पे 834 जो हदीस है सही मुस्लिम की, उसमें खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे दिए। उसमें कहते हैं कि ये जो हदीस है इसमें जो है फरमाते हैं जो रावी हदीस हैं वो कहते हैं जो कि मौला इब्न अब्बास है। मौला इब्न अब्बास मतलब के मौला कहते हैं उस शख्स को कि जो पहले गुलाम था उसके बाद उसको आज़ाद करवा दिया गया। तो जो आज़ाद करवाता है वो उसका मौला है, यानी कि इब्न अब्बास ये मौला है, यानी आज़ाद गुलाम है, अब आज़ाद फ्रीड स्लेव जिसको कह सकते हैं। तो वो रावी हदीस है वो और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इनको आज़ाद करवाया था। तो वो कहते हैं कि अन्ना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इनके अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो है वो अब्दुर्रहमान इब्न अज़हरा वल मिसवर इब्न मखरमा अरसलहू इला आयशा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इन 3 शख्स ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुर्रहमान इब्न अज़हर वो और उसके बाद मिसवर इब्न मखरमा, इन तीनों ने इन्हें ये जो मौला इब्न अब्बास थे जिनका नाम कुरैब था इनको भेजा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है। भेजा फ़क़ालू, और उन्होंने कहा यानी भेजने के पहले उन्होंने कहा कि इक़रा अलैहिस्सलाम, कि हमारा सलाम उन तक पहुँचाना, जमीयन वसलहा अनिर रकातैन, और उनसे वो 2 रकातों के बारे में पूछना बादल असरी, कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद पढ़ा करते थे।
وقل انا اخبرنا انکی تسلینہما وقد بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہما. کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کو ادا کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ نمازیں ان سے تو منع کیا گیا ہے عصر کے بعد کی نماز سے. تو قال ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے انہوں نے کہا کہ وہ کنت اصریف مع عمر ابن الخطاب الناس عنہا، کہ ہم لوگوں کو منع کیا کرتے ہیں اس نماز سے، ہم تو ان کو دور کرتے ہیں کہ عصر کے بعد اگر کسی کو دیکھ لیں نماز پڑھتے تو میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر ابن الخطاب، لوگوں کو دور کرتے ہیں اس سے کہ یہ مت کرو. تو قال قریب کہتے ہیں کہ فدخلت علیہا، کہ میں حضرت عائشہ کے پاس پہنچا، وبلغتها ما ارسلونی به، اور اس کے بعد میں نے ان کو بتایا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے بھیجا تھا، یعنی آپ کے پاس. فقالت، تو حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا، کہتی ہیں سل ام سلمتا، کہ جائیے اور ام سلمہ سے پوچھیے، جو کہ دوسری بیوی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور، کہ ان کے پاس جائیے اور ان سے پوچھیے. انہوں نے جواب نہیں دیا، حالانکہ دوسری حدیث میں بات آ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی راویہ حدیث ہیں جو کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پڑھا کرتے تھے. لیکن جب ان کے پاس سوال پوچھنے آئے تو انہوں نے کہا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جائیے، ان سے پوچھیے. فخرجت الیہم، پھر کہتے ہیں کہ میں واپس، یہ جو قریب ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں واپس لوٹ گیا وہ تین اصحاب کے پاس جنہوں نے ان کے پاس بھیجا تھا، اور پھر میں نے، کہتے ہیں کہ فاخبرتہم، میں نے ان کو خبر دی بقولہا، جو انہوں نے حضرت عائشہ نے کہا تھا. فردونی الی ام سلمہ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ان حضرات نے مجھ کو کہا کہ اب آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جائیں، بمثل ما ارسلونی بہ الی عائشہ، یعنی اسی مقصد سے جس مقصد سے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا تھا، اسی مقصد سے اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیتے ہیں. فقالت ام سلمہ، اور تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، یعنی بتاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، ینہا عنہما، یعنی کہ انکار کیا کرتے تھے ان دو رکعتوں سے. ثم رأیتہ یصلیہما، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ ان دونوں نمازوں کو ادا کر رہے ہیں عصر کے بعد کی دو رکعت کو. اما ہینا صلاہما فانہ صلی العصر، جبکہ جب وہ یہ نماز ادا کر رہے تھے دو رکعتیں تو آلریڈی عصر کی پڑھ چکے تھے. ثم دخل وعندی نسوۃ، یعنی یہ سوال ان کے پاس لے کر کے وہ گئے اور یہ جواب انہوں نے وہاں پہ بیان کیا. ثم دخل وعندی نسوۃ من بنی حرام، اس کے بعد یعنی یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیل کر لیا، عصر کی نماز پڑھ لی اور اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوئے، تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس کچھ عورتیں تھیں بنی حرام کی، جو کہ انصار قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں. فصلاہما، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عصر کی نماز پڑھ کے آئے، گھر میں آئے، اس وقت گھر میں میرے پاس انصار سے بنی حرام سے کچھ عورتیں تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور دو رکعت نمازیں وہ جو عصر کے بعد کی وہ ادا کی. تو یہ بیان کیا، اس کے بعد کہتے ہیں فارسلت الیہ الجاریۃ، تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ پھر میں نے ایک چھوٹی لڑکی کو، ایک غلام چھوٹی لڑکی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. فقلت قومی بجنبہ، تو اور میں نے اس سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سائیڈ میں کھڑے ہو جانا. فقولی لہو، اور میں نے اس سے وہی کہا، اور میں نے اس سے کہا کہ تم کہنا کہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمعک، میں نے جو ہے سنا ہے آپ کو کہ آپ تنہا عن ہاتین الرکعتین، کہ آپ ان دو رکعتوں سے منع کرتے ہیں، یعنی کہ عصر کے بعد کے نماز پڑھنے سے آپ منع کرتے ہیں. جبکہ وَأَرَاكَ تُصَلِّیہما، جبکہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ یہ دونوں رکعتیں پڑھ رہے ہیں، دو نمازیں یہ اس نماز کو پڑھ رہے ہیں عصر کے بعد. فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی کہ یہ کہتی ہیں ام سلمہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جب اشارہ کریں تو تم انتظار کرنا، ایک طرف رک کر کھڑی ہو جانا. قال ففعلتی، تو اس لڑکی نے، الجاریۃ، وہ چھوٹی لڑکی نے ویسا ہی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو خاموش ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی. فاشار بیدیہ، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا. فاستاخرت، اور اس کے بعد اس عورت نے، اس لڑکی نے چھوٹی، انتظار کیا. انہوں فلما انصرفا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اس فعل سے اس کو پورا کر لیا نماز کو، تو کہتے ہیں قالا یا بنت ابی امیہ، یعنی کہ کس کو کلام کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ معلوم تھا سوال انہی کی طرف سے آیا ہے. کہتے ہیں بنت ابی امیہ، اے ابی امیہ کی بیٹی، سالتی، تم پوچھتی ہو، یعنی رکعتین بعد العصر، کہ وہ دو رکعتوں کے تعلق سے تم مجھ سے پوچھتی ہو جو میں عصر کے بعد ادا کرتا ہوں. کہتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں انہو آتانی ناس من عبد القیس بالاسلام من قومہم، کہ میرے پاس یہ جو عبد قیس جو ہے یہاں سے کچھ لوگ آئے تھے
اسلام کے تعلق سے بات کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، من قومہم اس قوم سے، فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظہر، تو ان لوگوں نے مجھے بزی کر دیا ان 2 رکعتوں سے جو کہ ظہر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، فہما ہاتان، تو وہ 2 نمازیں وہ تھیں۔ تو یہ جواب ہے اختصار سے، یعنی اختصار کہیں یا جو بھی کہیں، اس سوال کا جو پوچھا گیا تھا کہ وہ 2 رکعتیں، اور اس کے بعد دوسری جامع ترمذی میں بھی اس تعلق سے ایک اور، اتنا وقت نہیں ہے، جامع ترمذی میں بھی بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، جب کسی چیز کو کرتے تھے تو پھر اس پہ دوام سے جم جایا کرتے تھے، اور آپ کا فعل اور آپ کا قول، جب بات قول کی آئے تو یہ عام ہوتا ہے، اور جب فعل کی آئے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، جامع ترمذی میں بات آئی ہے کہ آپ جب کوئی فعل کرتے تھے تو پھر اس کو دوام سے کرنے لگتے تھے، اسی وجہ سے ظہر کے بعد وہ نمازیں پڑھنے لگے۔ لیکن امت کو، آپ کو اور ہم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ فعل کریں، اگرچہ کہ ہماری ظہر کی کبھی چھوٹ بھی جائے تو صرف جس دن چھوٹی ہے اس دن کو ظہر کے بعد پڑھ لیں، اور اس کو عادت نہ بنائیں، اس کو عادت نہ بنائیں، کبھی چھوٹی ہو تو پڑھیں، لیکن خاص طور سے عصر کے بعد کوئی بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے اس سوال کا جواب تھا۔ اب ہم ہماری بات کو عمدۃ الطالب نیل المعارف میں آگے بڑھائیں گے۔ آج جو فصل ہے وہ فی الاقتداء، کہ اقتداء کے تعلق سے آج بات ہوگی، یعنی کل بات ہوئی تھی امام ماموم اور ان کے کھڑے رہنے کے تعلق سے، آج اقتداء کی بات ہوگی کہ مامومین کے تعلق سے آج بیان آئے گا کہ مامومین کہاں کھڑے رہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں یصح اقتداء مأموم بإمام فی مسجد مطلقا ان سمعت تکبیرا وقضى خارجہ ان رأى الامام او من وراءہ۔ ماموم کی اقتداء یعنی ماموم کھڑا کہاں ہوگا، ماموم کھڑا کہاں ہوگا، کہتے ہیں یصح اقتداء مأموم بإمام فی مسجد مطلق، مسجد میں کہیں پر بھی آدمی صف بنانا شروع کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ امام کے فوراً بعد میں۔ ان سمیت تکبیر، جب تک تکبیر کی آواز آتی ہے، یعنی امام کو دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ امام آنکھوں سے نظر آئے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، جب تک آواز آتی ہے، اور داخل المسجد کا معاملہ ہے، مسجد کے اندر کا معاملہ جب تک ہے، یعنی کہ جو مسجد کی باؤنڈری کے اندر کی بات جب ہوتی ہے تو صف کہیں پر بھی بنائی جا سکتی ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ صف کامل بنے گی، مکمل پوری صف بنے گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ امام کے بالکل پیچھے صف بنے، امام بالکل آگے ہیں، اور مسجد کے بالکل آخری صف میں بھی اگر جماعت کھڑی ہو کر نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے۔ اب یہ وہ مسئلے ہیں کہ جو کہ ریئر ہیں، یہ نادر وقوع ہیں، کبھی ممکن نہیں ہے کہ ایسا شاید دیکھنے کو ملے، لیکن جیسا میں نے بتایا علماء ہر اس بات کو بیان کر دیتے ہیں جو انسان کے دماغ میں اٹھ سکتی ہے کہ کیا یہ جائز ہوگا۔ بے شک داخل المسجد، مسجد کے اندر یہ بالکل جائز ہے، امام اگر آنکھ سے نظر نہیں بھی آتا ہے آپ کو اور اس کی آواز آتی ہے تکبیروں کی، تو اس صورت میں مسجد میں کہیں پر بھی صف بنائی جا سکتی ہے، صف کامل ہو، مثلا ایک صف بن گئی، پہلی صف بن گئی امام کے بالکل پیچھے، اس کے بعد 3 صف چھوڑ کے دوسری صف بنتی ہے، بالکل جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 صف چھوڑ کر پھر ایک دوسری صف بنتی ہے، کامل صف بنے گی، مگر یہ نہیں کہ ایک آدمی 2 آدمی 3 آدمی کھڑے، کامل صف بنائیں گے، اس کے بعد پھر 3 4 صف چھوڑ کے پیچھے، اس کے بعد بالکل آخری میں کسی کو کھڑے ہو کے صف بنا کے پڑھنا، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، اس کی وجہ سے نماز میں کوئی کمی یا خلل یا نقص نہیں آنے والا ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ آدمی مسجد میں جہاں چاہے وہاں کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ وہ آخری صف کیوں نہ ہو، شرط یہ ہے کہ تکبیر سنائی دے، آواز آنی چاہیے امام کی۔ اب کہتے ہیں وہ قضا خارج ہو، اسی طرح سے مثلا کئی بار بات یہ ہوتی ہے کہ مسجد میں لوگ اتنے آ جاتے ہیں جمعے وغیرہ کو، مسجد کے باہر تک صف پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس صورت میں اگر صف بنتے بنتے مسجد کے باہر تک نکل آتی ہے، اور مسجد کے باہر، اب یعنی باہر سے مراد جو باؤنڈری وال ہے مسجد کی، جہاں تک باؤنڈری وال ہے وہ مسجد کا حکم ہے، وہ داخل مسجد مانا جائے گا۔ جیسے ہی مسجد کے باؤنڈری وال سے باہر نکلے، مثلا سڑک آ گئی، لوگ زیادہ ہیں جمعے میں، سڑک پہ نماز پڑھنے کی نوبت آتی ہے، تو وہ اس صورت میں صحیح ہوگی۔ 2 کنڈیشنز ہیں، ایک تو یہ کہ ان رأى الامام، یا تو امام نظر آنا چاہیے، اور امام اگر نظر نہیں آتا ہے تو آگے والی صف نظر آئے، تب اتصال مانا جائے گا کہ ہاں اب یہ کنٹینیوٹی ہے یہاں پہ۔ تو اگر ایسا کچھ صورت بنتی ہے تو مسجد کے باہر بھی صف بنائی جائے گی، شرط 2 میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے، یا تو امام نظر آئے، اور امام اگر نظر آتا ہو کم سے کم اپنے آگے والی صف نظر آتی ہو، اس صورت میں مسجد کے باہر جو ہے صف بنائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی برائی اور کراہت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ یکرہ علو امام عنہ ذراعا فاکثر، اسی طرح سے امام کا اونچائی پر، ایک ذراع اونچائی پر، ایک یعنی ایک ہاتھ، ایک بالشت اونچائی پر کھڑے ہو کر، یعنی مامومین کے مقابلے میں اونچی ہائٹ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا
یہ جو ہے ایک ذرا یا اس سے زیادہ یہ جو ہے مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کو اس سے چوٹ پہنچ سکتی ہے کہ یہ کیا ہے معاملہ ہے کہ امام اوپر ہیں اور معمومین نیچے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ نہ کیا جائے. مگر کوئی اگر امام کے ساتھ ہو، یعنی اس اونچائی پر کوئی دوسرا ہو ساتھ میں، تو پھر یہ کراہت چلی جاتی ہے. یعنی دو لوگ پھر آس پاس، اگر مثلا جیسے بات کل گزری تھی کہ ایک آدمی جو کہ جو ہے جسے دوسری صف میں اکیلا ہے وہ، اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو وہ اس آدمی کو کیا کرنا ہے، پہلا طریقہ کیا بتایا تھا کہ وہ کسی طرح سے کوشش کر کے امام کے پاس آگے جائے گا اور امام کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے گا رائٹ سائڈ میں. تو ایسی کوئی صورت بنتی ہے کہ امام اونچائی پہ ہیں اور کوئی اور آدمی ان کے ساتھ اس اونچائی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، تو پھر وہ کراہت جو ہے چلی جائے گی. کہتے ہیں وہ صلاۃ فی الطاق، یعنی تکرہ صلاۃ فی الطاق. اسی طرح طاق کہتے ہیں محراب کو، اور محراب میں یعنی امام محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور مصلی پیچھے رہیں، یہ اس لیے کراہت والا معاملہ ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اس سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ لِأَنَّهُ مُسْتَتِرٌ عَنْ بَعْضِ الْمَأْمُومِينَ، کیونکہ امام جو ہے چھپ جاتا ہے بعض معمومین سے، یعنی نظر نہیں آتا ہے، وہ تشویش کا سبب بن سکتا ہے معاملہ. اور یہ ایسا معلوم پڑتا ہے جیسے لوگوں کے اور امام کے درمیان میں ایک حجاب ہے، تو اس وجہ سے اس چیز کو ناپسند کیا گیا ہے. اسی طرح سے وہ تطوعہ، یعنی یکرہ تطوعہ موضع مکتوبۃ بعدہا، اسی طرح سے امام کی جو تطوع نمازیں ہیں، نوافل نمازیں ہیں، یا معمومین کی بھی، معمومین کی جو نوافل نمازیں جو ہوتی ہیں، تطوع نمازیں جو ہوتی ہیں، اس جگہ پر جہاں پر فرض نماز پڑھی جاتی ہے وہ جو ہے ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے. یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنی جگہ کو بدل دے تھوڑا سا. اگر اس نے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھی ہے، تو جب سنت پڑھے گا، نوافل پڑھے گا، تو اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے پڑھ لے، یا پھر فصل کو لمبا کر دے. دو نمازوں کے درمیان کا جو فصل ہے اس کو بڑھا دے تاکہ واضح ہو جائے کہ وہ فرض تھی اور اب یہ سنت نماز پڑھی جا رہی ہے. اس تعلق سے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی ان کی کتاب لطائف المعارف، یہ ان کی کتاب ہے، اس میں یہ ایک اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ صرف نمازوں کے تعلق سے یہ فصل کا معاملہ نہیں ہے، دیگر جتنی عبادتیں دیکھو گے سب میں یہی ہے. کہتے ہیں جنس الفصلی بین العبادات النوافل والفروض، یعنی نوافل اور فروض عبادات کے بیچ میں جو فصل ہے دونوں نمازوں کے، یعنی دونوں عبادات کے درمیان کا جو فصل ہے، مقرر فی الشریعت، یہ مقرر ہے شریعت کے اندر، فی الصلوات وغیر الصلوات، چاہے وہ نمازیں ہوں چاہے نمازوں کے علاوہ. مثلا مثال کیا دی، روزوں کا معاملہ دیکھ لیں کہ یوم شک والا جو دن ہوتا ہے، یعنی رمضان سے جو پہلے کا مہینہ ہوتا ہے شعبان میں اگر شک والا دن آ جائے گا تو اس دن ہمیں روزہ چھوڑنے کو حکم دیا گیا کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے، یوم شک کے دن. اسی طرح سے عید والے دن سے بھی روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے بعد ہم کون سے روزے رکھتے ہیں؟ 6 روزے رکھتے ہیں شوال کے، وہ نوافل ہیں، تو نوافل اور فرض کے درمیان میں گیپ آ گیا، فصل آ گئی، فصل لا دی. اسی طرح سے شوال شعبان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقریباً جس آدمی کو عادت ہے پورے جو ہے شعبان روزے رکھے، لیکن رمضان سے کچھ دن پہلے، 1 2 3 دن پہلے ان روزوں کو رکھنا بند کر دے، تاکہ رمضان میں جب پہنچے تو تقویت اور اس کے اندر قوت طاقت باقی رہے. تو یہ جو فصل کا معاملہ ہے، نوافل جو عبادات ہیں اور فرائض والی فرض عبادات ہیں، اس کے درمیان میں ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو اسی وجہ سے کہا ہے کہ وہ تطوعہ موضع مکتوبۃ بعدہا، اس میں بھی جو ہے آدمی کراہت والا معاملہ ہے کہ اسی جگہ پر نماز پڑھے جہاں اس نے فرض پڑھی تھی وہیں نفل پڑھے. یہ کراہت والا آدمی کو چاہیے کہ اس کو بدل دے. نہیں بدلتا ہے تو کوئی یعنی گناہ اور کوئی برائی نہیں، لیکن بدل دے تو بہتر ہے. اسی طرح سے وَإِطَالَةُ قُعُودٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ. اسی طرح سے امام نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد امام کو چاہیے کہ قبلہ رخ سے پھر کر کے مصلین کی طرف منہ کر لیں، جو کہ آج دیکھنے کو نہیں ملتا. جو حنفی مسجد ہیں وہاں پہ تو بالکل دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، سیدھے امام جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں اور دعا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ہے کراہت والا معاملہ ہے. کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے، امام کو چاہیے کہ زیادہ قعود کو لمبا نہ کریں، بیٹھنے کو لمبا نہ کریں، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بس اتنا کہہ کر کے اور پھر جائیں، جس کو مشکل سے 30 سیکنڈ لگتے ہیں. بس یہ 30 سیکنڈ کا وقفہ ہے، اس کے بعد گھوم کر کے مصلین کی طرف مخاطب ہو کر وہاں پر بیٹھ جانا ہے. الا لحاجتن، مگر یہ کہ کوئی ضرورت ہو تو الگ بات ہے. ضرورت کا جو شکل ہے کیا بیان کی ہے، ضرورت کی شکل بیان کرتے ہیں کہ
اس کا معنی یہ ہے کہ ان یکون ثم نساء یریدن ان یخرجن، کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ مثلا اگر جماعت میں کوئی، جیسے پرانے وقت میں ہوا کرتا تھا کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی مسجد میں سب سے پیچھے عورتیں ہوا کرتی، تو عورتوں کو نکلنے دینے کا موقع دینے کے لیے امام جو ہے کچھ دیر تک انتظار کر کے پھر پھریں گے تاکہ عورتیں ساری مسجد سے نکل جائیں، بس یہ، یا اس طرح کی کوئی اور حاجت آتی ہے تو اس کے علاوہ امام جو ہے چاہیے کہ جلدی سے جلدی قبلہ رخ سے ہٹ کر کے مصلین کی طرف رخ کر لیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيُكْرَهُ وُقُوفُ مَأْمُومِينَ بَيْنَ سَوَارٍ تَقْطَعُ الصُّفُوفَ بِلَا حَاجَةٍ، اسی طرح سے مکروہ ہے مامومین کا کھڑے رہنا، جو ستون ہوتے ہیں مسجدوں میں اس کے درمیان کھڑے ہونا، جو پلرز ہیں، جو ستون ہیں اس کے درمیان جو عمود ہیں اس مسجد میں، پلرز ہیں اس کے بیچ میں کھڑے رہنا جو ہے مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صفوں کا ایک طرح سے جیسے کٹ گئی ہیں صفیں ویسا مانا جاتا ہے۔ بلا حاجت یعنی حاجت نہیں اور ایسا کرنا، یعنی کہ مسجد میں کافی جگہ ہے اس کے باوجود بھی لوگ ان ستونوں کے بیچ میں اگر صف بناتے ہیں تو درست نہیں ہے۔ ہاں معاملہ یہ ہے کہ مصلی زیادہ ہیں اور نہیں کریں گے تو کچھ لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے مسجد باہر نماز پڑھنا پڑے، تو اس صورت میں جو ہے یہ حاجت آئے گی، اور جب حاجت آ جاتی ہے تو تزول الکراہہ، کراہت چلی جاتی ہے، تو اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ آخری فصل اس باب میں ہے جہاں پر صلاۃ جماعت کا ذکر ہے، یہ ہے فی الاعذار المبیحۃ، فی اعذار المبیحۃ لترک الجمعۃ والجماعہ، وہ اعذار، وہ عذر جس کے، وہ یعنی کہ وہ شرعی عذر جس کے بنا پر جمعہ یا جماعت کو چھوڑا جا سکتا ہے، اجازت ہے کہ آدمی جمعہ کو یا جماعت کو چھوڑ سکتا ہے۔ کہتے ہیں یو ضرور بترک جمعۃ و جماعت مریض، اب یہاں پہ تقریباً 8 9 10 ایسے کچھ 10 یا 11 لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے لیے جمعہ کو چھوڑ دینے کا اس کی اجازت ہے۔ کہتے ہیں یو ضرور بترک جمعۃ و جماعت مریض، سب سے پہلے تو مریض جو ہے اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جمعہ یا جماعت کو ترک کر دے، ایکسکیوز ہے، وہ آدمی ایکسکیوز ہے۔ اب مگر یہ جو مرض ہے، یہ مرض کیا ہے؟ یہ کیا جیسا آج کے تھوڑا سا کچھ ہوا، اگر تھوڑا پیٹ میں دکھ گیا، کچھ ہو گیا تو آدمی نہ جائے؟ نہیں، یہ مرض ویسا نہیں ہے۔ یہ مرض کس کو کہیں گے؟ 3 میں سے کوئی ایک چیز پائی جانی چاہیے۔ پہلی تو یہ کہ اگر آپ کا جمعہ یا جماعت میں جانے کی وجہ سے آپ کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہو، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اضافہ نہ ہوتا ہو مگر ریکوری میں دیر ہوتی ہے، اگر آپ چلے جاؤ گے تو ممکن ہے کہ 2 دن میں ریکوری ہوتی تھی تو اب ہفتہ بھر لگ جائے گا ریکوری میں، دوسری صورت یہ۔ تیسری یہ کہ کوئی نیا ہی تکلیف آپ کو آپ کے جسم میں آ جائے یا وہ مشقت آپ کے لیے ہو جائے، تو یہ 3 میں سے جب کوئی ایک ریزن یا تینوں پائے جائیں گے تو اسی صورت میں آپ جو ہے ایکسکیوزڈ ہیں، آپ معذور ہیں اس صورت میں، اور تو ایسا ہی مریض مانا جائے گا، اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں وہ مریض نہیں مانا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ مدافع احد الاخبثین، احد الاخبثین یعنی کہ روکنے والا دو میں سے ایک چیزوں کو، دو میں سے ایک چیز کیا ہے؟ یا تو وہ حاقن ہوگا یا حاقب، یعنی پیشاب اور پیخانے کو روک کر رکھنے والا آدمی، اس کے لیے بھی جو ہے یہ معذور ہے، اس کو پہلے چاہیے کہ اپنے ان کاموں سے نپٹ لے، اس کے بعد میں نماز کو جائے، اس لیے یہ بھی معذور ہے کہ پیشاب پیخانے کی حاجت ہو اس وقت نماز کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ خشوع کے ساتھ جو ہے نماز میں خشوع نہیں رہ پائے گا، آدمی انہیں روکنے میں لگا رہے گا۔ تیسرا ہے کہ وہ محتاج لطعام بحضرتہ، تیسرا وہ، یہاں پہ بھی 2 قید ہیں، ایک وہ آدمی جس کے سامنے کھانا پیش کر دیا گیا ہو، لیکن یہاں پہ 2 شرطیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ محتاج ہو اس کھانے کا، اگر محتاج نہیں ہے اور کھانا پیش کر دیا گیا ہے تو یہ معذور نہیں ہے، اسے نماز پڑھنے جانا چاہیے۔ اسی طرح سے محتاج ہے لیکن کھانا پیش نہیں کیا گیا تو اس صورت میں بھی یہ چلے جائے گا نماز کے لیے۔ تو یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی، ایک تو محتاج ہو کھانے کا، دوسرا کھانا آلریڈی لگ چکا ہو، اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہو، تو اس صورت میں یہ آدمی معذور ہے، پہلے کھانا کھائے گا اس کے بعد نماز۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ خائف دیا امالی ہی او فواتی او فواتی ہی او فواتا ہو او دررن فیہ، اسی طرح سے مثال کے طور پہ ڈر ہو اس بات کا کہ آدمی کا مال جو اس کے پاس ہے وہ چوری ہو جائے، گم جائے یا غائب ہو جائے، ان چوری ہو جائے، یا کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ وہ محسوس کرتا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے بھی جو ہے یہ اجازت ہے کہ وہ جو ہے معذور ہے، یعنی جماعت سے یا جمعے سے وہ آدمی معذور ہے جس کو اپنی جو ہے مال کا، جس پہ وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے،
اس کے کھو جانے کا، لٹ جانے کا، چوری ہو جانے کا خطرہ ہو، یا او موت قریب ہی او رفیق ہی وہیں یمرضہما، اسی طرح سے کسی قریب کے موت کا معاملہ ہو، کوئی قریبی مر جائے، کوئی دوست مر جائے اس کا، انسان کا کوئی قریبی مر جائے رشتہ دار، یا اسی طرح سے وہیں یمرضہما، یا اسی طرح سے وہ شخص جو ان دونوں کی یعنی اس قریبی کی یا اس دوست کی اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہو، اس کی مثلا ڈاکٹر ہے یا نرس ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو مریض کی یا ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی معذور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے اسلام میں کہ حفظ الحیات المسلم، مسلمان کی حیات کی، زندگی کی جان جو ہے اس کو، اس کی حفاظت کرنا وہ مقدم ہے ہر چیز پر، وہ ہر چیز پر مقدم، تو اسی لیے ایسے شخص جو ہیں یہ بھی معذور ہیں۔ یا کہ او خاف علی نفسه ضررا او سلطانا او ملازمت غریبه ولا شیء معه، اسی طرح سے کسی آدمی کو اپنی جان کا جو ہے، جان کے تعلق سے خطرہ ہو کہ اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، انسان کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا اسے خطرہ ہو سلطان سے کہ ناحق اس کو پکڑ لیا جائے گا، اس کو محبوس کر دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس طرح کا خطرہ ہو، یا او ملازمت غریبه ولا شیء معه، اسی طرح سے مثال کے طور پہ کوئی آدمی قرض دار ہے اور قرض دار ہے اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ولا شیء معه، کہ وہ اس لون کو چکا دے، لیکن اسے یہ معلوم ہو کہ باہر نکلوں گا تو یہ طلب کرنے والا آ جائے گا میرے پاس اور میرے پیچھے پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے میری جان کو خطرہ ہو، دھوکہ ہو، تو اس وجہ سے بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ معذور ہے، وہ گھر میں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اس کو موقع دو جہاں تک ہو سکے، لیکن یہ تو سر پہ بیٹھا ہوا ہے کہ لاؤ لاؤ لاؤ، ہو سکتا ہے کہ جان کا یہاں پہ جو ہے اس پہ بات آ جائے، تو ایسی صورت میں اس کو اس طرح اس شخص کو بھی معذور قرار دیا ہے۔ اور کہتے ہیں او فواتا رفقتہ بسفر، اور یہ بھی ڈر ہو مثلا کوئی سفر پہ ہے، سفر پہ جا رہے ہیں 2 3 لوگ 4 لوگ، اب اگر یہ آدمی نماز کے لیے رکتا ہے جمعے وغیرہ کی یا جماعت کی، تو ممکن ہے کہ جو اس کا قافلہ ہے وہ سفر میں اس کو چھوڑ کر کے آگے نکل جائے گا اور یہ اکیلا پیچھے رہ جائے گا، تو اس صورت میں بھی اب یہ شخص، یہ جو قافلہ ہوگا، یہ معذور ہے کہ یہ اپنی نماز خود کر پڑھیں، جماعت خود بنا لیں جہاں بھی، اور آگے بڑھیں، ان کو جمعہ وغیرہ اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او تطویلا امام، اسی طرح سے امام اگر نمازوں کو ضرورت سے زیادہ لمبی کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی اجازت ہے آدمی کو کہ وہ معذور ہے، یا تو ایسی مسجد ڈھونڈے یہاں پہ نماز اتمام کے ساتھ پڑھی جاتی ہو، سارے ارکان بھی ادا ہوتے ہیں اور وہ زیادہ لمبی بھی نہ ہو۔ کیوں؟ اس تعلق سے دلیل بھی آتی ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ کافی لمبی نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک اعرابی تھے جنہوں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور اکیلے نماز پڑھی، بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعرابی سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو تنبیہ کی کہ ایسا نہ کیا کریں، اتنی لمبی جو ہے نمازیں نہ پڑھیں جب آپ کے ساتھ کوئی پڑھ رہا ہو، اکیلے چاہیں تو جتنی لمبی کریں۔ تو یہ وہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ تطویل امام جو ہے اس صورت میں بھی آدمی جو ہے معذور ہے، چاہے تو جماعت کو چھوڑ سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں اذان بمطرین ونحوی، اسی طرح سے شدید بارش وغیرہ ہو، اس صورت اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں بھی آدمی معذور ہے۔ اور ان تعلق سے اور آگے ابھی جو اگلا جو فصل آئے گا، اگلا جو باب آئے گا، وہ اہل اعذار کی نماز کے تعلق سے ہی آئے گا، جس میں یہ ساری باتیں آئیں گی کہ وہ لوگ جو ایکسکیوزڈ ہیں ان کا معاملہ کیا ہے، ان کی نمازیں کیسی، اور جمع کر کے پڑھنا نمازوں کو، وہ اس کا معاملہ بھی آگے آنے والا ہے، وہ کن صورتوں میں جمع کی جاتی ہے۔ تو یہ انہی میں سے ہے کہ عذاب مطرین ونحوی، اسی طرح سے شدید بارش کی وجہ سے نقصان کا خطرہ ہوگا تو آدمی معذور ہے۔ او غلبۃ نعاس وریح باردۃ شدیدۃ بلیلۃ مظلمۃ، اسی طرح سے نیند کا غلبہ ہو، یعنی آدمی بالکل ایسی حالت میں ہو کہ آنکھیں بند ہوئی جا رہی، اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ جماعت چھوڑے، گھر پہ ہی نماز پڑھے اور پہلے آرام کرے اور جو ہے توانائی محسوس کرے، پہلے اپنے آپ میں تازہ تر و تازہ ہو جائے، یہ اس کے لیے زیادہ ضروری اور بہتر ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں باہر نکلے گا تو ویسے بھی نماز درست نہیں ہو پائے گی۔ تو غلبۃ نعاس، بہت زیادہ شدید نیند، ڈراؤسینس اگر آدمی محسوس کرتا ہے تو اس صورت میں وہ معذور ہے۔ اسی طرح سے بہت زیادہ ٹھنڈی اور تیز ہوا اگر چلتی ہے، اندھیری رات میں، اندھیری کالی رات میں بہت زیادہ تیز اگر ہوا چلتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اجازت ہے کہ آدمی جو ہے گھر پر ہی جماعت سے نماز پڑھ لے، اور جمعے سے بھی وہ معذور ہے۔ تو یہ چند چیزیں اور اعذار بیان کیے ہیں جو کہ شرعی اور مبیح اعذار ہیں، جس کے بنا پر آدمی جمعے کو یا جماعت کو ترک کر سکتا ہے۔ اب کل انشاءاللہ جو بات آئے گی وہ آئے گی صلاۃ اہل اعذار یعنی جو ایکسکیوزڈ لوگ ہیں، جن کے پاس شرعی عذر موجود ہے، ان کی نماز کس طرح ہوتی ہے۔
اس میں جو ہے مریض بھی آ جائیں گے، مسافر بھی آ جائیں گے، اور بھی جتنا ذکر آیا ہے، ایروپلین میں نماز، بوٹ میں نماز، اس کا معاملہ کیا ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہ کل سے جو ہے شروع ہوں گی، اور پھر اسی میں الگ الگ فصل آئیں گے، جمع کرنے کا معاملہ بھی آئے گا نمازوں میں، سفر کی نماز کا معاملہ بھی آئے گا، اور اسی طرح سے جو ہے صلاۃ الخوف بھی آئے گی، صلاۃ الخوف کیسے ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد صلاۃ الجمعہ، صلاۃ العید، کسوف، استسقاء، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ آج اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔